अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। अर्जुन नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ जुनून की एपिसोड नंबर 58 का पार्ट 3 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अच्छा जी जनाब, तो आप लोग मुझे ये बताएं कि अरहाम खानज़ादा और हूर को कौन मिस कर रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इश्क़े अरहाम रीड करूं जिसमें अरहाम खानज़ादा और हूर का रोमांस है और उनकी स्टोरीज़ हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को वो चाहिए नॉवल या नहीं चाहिए। मीन्स के जो उनके लवर्स हैं, जो रमज़ इश्क में जो जिनके फेवरेट कपल्स रह चुके हैं, तो वो मुझे आकर बताएं। जो मिस कर रहा है तो मैं फिर उसको रीड करूँगी, स्टार्ट करूँगी, ठीक है। अदरवाइज़ फिर ये रमज़ जुनून ही चलेगा जब इनकी एंट्री होगी जब होगी। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि इश्क़ अरहाम रीड किया जाए तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ सोचूं, ठीक है। 2 एपिसोड इसकी आया करेंगे, लेकिन इश्क़ अरहाम के फिर मैं आप लोगों को डबल एपिसोड या 1 एपिसोड दिया करूँगी, ठीक है। और अनकबूत भी साथ चल रहा है, उसको भी वाइंड अप करके कवर अप करवाऊँगी जल्दी जल्दी। तो अब ईद की छुट्टियाँ भी तकरीबन हो चुकी हैं और अब मैं थोड़ी सी फ्री हूँ। तब आप लोग चाहते हैं कि अगर आप लोगों के लिए नावल लाया जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। और अपना एक टाइम बता दें कि आप लोग किस टाइम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, किस टाइम ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, ताकि मैं उस टाइम आप लोगों के लिए पोस्ट कर दिया करूँ और आप लोग ईज़िली रीड कर लिया करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज शावर लेकर ज़ावियार खानज़ादा का सफ़ेद बाथरूब गाउन पहने ठिठरती हुई कमरे में दाखिल हुई थी। कमरे में आतिशदान चल रहा था, मगर वो फिर भी ठिठर रही थी। ज़ावियार खानज़ादा को कमरे में न पाकर आयश इसकी भरते शुक्र अदा कर गई थी। वो इसे ऐसे देखते फिर से इस पर अपनी हवस उतारते, इसे गुस्से और बदले की आग और अपने हक का नाम देने लग जाता था। कल वो इसके किए की सज़ा इसे देते इस पर अपनी मर्दाना धाक बिठाने की सई कर रहा था। वो अपनी भीगी नीली आंखों को हथेली से मसलते हुए आतिशदान की तरफ बढ़ते, फ्लोर कश पर फ्लोर कश पर बैठते अपने पैरों को आतिशदान के करीब रखते खुद को गरमाइश पहुंचा रही थी। आयश बाथरूम गाउन पैरों से खिसकाती घुटनों तक लेकर आई थी। खुद को ऊपर से नीचे तक ज़ावियार खानज़ादे की शिद्दतों में रंगे देखते इसकी ज़ख्मी सिस्कारियों में इजाफा हुआ था। जिस बदन पर वो महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती थी, अब वहाँ सिर्फ ज़ावियार खानज़ादा की जुनून खेसियाँ रकम हुई थी। इसे तो महंगा शावर जेल इस्तेमाल करने की इजाज़त न थी। वो ज़ावियार खानज़ादा के बनाए हुए रूल्स पर तल्खी से मुस्कुरा कर रह गई थी। अपने करीब वो इसे साफ़ सुथरी मिल जाती थी, क्या ज़रूरत थी खुशबुओं में बसे होने की। साफ सफाई सुथराई में वो किसी बात पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। इसे मर्द की फितरत का इतना अंदाज़ा हो गया था। इसे महंगे परफ्यूम से ज़्यादा औरत के जिस्म की कुदरती खुशबू भाती थी। ज़ावियार खानज़ादा इसकी खुशबू का असीर हो गया था। क्या ज़रूरत थी इसे महंगे परफ्यूम्स, महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की। आज चलते आतिशदान पर अपनी नीली भीगी ज़ख्मी निगाहें गाढ़े हुए तल्खी से सोच रही थी। भीगी नीली निगाहें बार बार कमरे के बंद दरवाजे की तरफ उठ रही थी। ज़ावियार खानज़ादा के खौफ से इसका पूर लरस रहा था। इसमें इतनी ताकत न थी कि वह उठकर अब कपड़े भी बदलती। कमरे के फर्श पर इसका रात का स्याह रंग का फ्रॉक पड़ा था। इस फ्रॉक को देखकर आयश के सिस्कारियों में इजाफा हो रहा था। 12 बार वो फ्रॉक इसने पहना था, वरना इतना ज़्यादा वो कोई लिबास इस्तेमाल न करती थी, अपनी मुलाजमाओं को दे देती थी। मगर अब वो बार बार अपनी उतरन पहनती थी। बज़िद शुक्र इसे वो किसी की और की उतरन न पहनाता था। इसे दूसरों की उतरन अपने बदन पर किसी सूरत गवारा न थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर आयश लरस कर रह गई थी। ज़ावियार खानज़ादा को अंदर दाखिल होते देखते वो जल्दी से अपनी टांगों को गाउन से कवर करते बेनियाजी से आतिशदान पर निगाहें जमा गई थी। मगर इसके बदन पर तारी होता लरसा ज़ावियार खानज़ादा की ज़ेरक निगाहों ने एक लम्हे में भांप लिया था। ज़ावियार खानज़ादा स्याह शलवार कमीज़ में मलबूस स्याह शाल कंधों पर डाले अपने नमज़दा बालों में उंगलियां फेरते हुए आयश को गहरी गर्म निगाहों से देख रहा था। तो सफ़ेद बाथरोब गाउन में मलबूस नम बालों के साथ फ्लोर कुशन पर बैठे आतिशदान पर निगाहें जमाए हुई थी। वो इसके सुनहरी मखमली बदन पर अपनी शिद्दतों के गहरे रंग देख चुका था। वो भीगे से इस बाथरोब गाउन में ज़ावियार खानज़ादा के अंग अंग में अपनी तलब जगा चुकी थी। वो इसे बाहों में लेकर इसके नरम गदास जिस्म को छूने का मतनाही हुआ था।
وہ اس باتھ گاؤن میں مہکی سے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ عائش زاویار خانزادہ ایسے بھاری آواز میں پکار بیٹھا تھا۔ زاویار خانزادہ کی پکار پر عائش نے اپنی نیلی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ زاویار خانزادہ کی گہری نگاہیں اس کی نیلی بھیگی آنکھوں میں گڑی تھیں۔ ان نیلی آنکھوں کے بغیر مقابل کا حسن پھیکا لگتا تھا۔ سارا حسن ان نیلی حزن یاسید بھری ہرنی کی طرح خوفزدہ آنکھوں میں چھپا تھا۔ وہ اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیوں دیکھ رہی تھی؟ وہ سمجھ گیا تھا۔ عائش کا خوفزدہ نگاہوں سے دیکھنے پر اس کی مردانہ حس کو گہری تسکین پہنچ رہی تھی۔ یہی ڈر خوف مقابل یعنی اپنی عورت کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا تھا۔ رات اپنا حق شد و مت سے لینے کے بعد ایک بار پھر سے اس پر غصہ بڑھا تھا۔ وہ بھول ہی نہیں پا رہا تھا جو اس نے کیا۔ ابھی بھی جی کر رہا تھا اس نازک وجود کو ایسے سزا دے کہ وہ زخموں سے چور سے سکتی رہ جائے، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ رکھ کر سکے۔ عورت اس کے نزدیک صرف چار دیواری میں رہنے کی چیز ہوتی ہے۔ عائش ملک کو بھی وہ صرف اپنی پناہوں میں قید دیکھنا چاہتا تھا۔ جو اس نے کیا وہ زاویار خانزادہ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ عائش ملک نہیں، اس کے نکاح میں آئی ہوئی عورت تھی۔ اسے کیسے رکھنا ہے، آئندہ ایسی کوئی بھی حرکت کرتے ہوئے 100 بار سوچے۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے مسلسل سوچ رہا تھا۔ عائش اس کی طرف دیکھتے خود میں سمٹتے اپنی دودھیا پنڈلیوں کو بھی گاؤن سے ڈھک گئی تھی۔ اس کی گہری نگاہیں اپنی دودھیا پنڈلیوں پر جمی دیکھ چکی تھی۔ وہ کچھ کھائے بغیر مقابل کی شدتیں اپنے نازک بدن پر نہیں سہ سکتی تھی۔ زاویار اس کی حرکت پر محفوظ ہوتا، اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے گہرا مسکراتا، لفٹ گن اپ ود یور لیگز۔ زاویار خانزادہ کی بھاری آواز میں دیے گئے حکم پر عائش کی نیلی آنکھوں میں شبنم گہری ہو رہی تھی۔ زاوی ریموو یور گاؤن۔ وہ اس کی بھیگی پکار پر اب حکمیہ لہجے میں غرایا تھا۔ عائش اس کے بڑھتے مطالبے پر خوفزدہ ہوتے جلدی سے اپنا گاؤن نیچے سے کھسکاتے گھٹنوں تک لے کر آئی تھی۔ A little more may love you. Know what I want better. زاویار خانزادہ اس کی طرف بڑھتے کمرے کے وسط میں پڑی کرسی ایک ہاتھ سے پکڑتے اس کے سامنے رکھتے اس پر بیٹھتے ہوئے تھوڑا سا جھکتے اس کی تھوڑی کو نرمی سے جکڑ گیا تھا۔ عائش ہراساں ہوتے تھوڑا سا پیچھے کو کھسکی تھی۔ No baby, you know that this morning you had to put in so much effort just because you slightly pushed me. Now I'll think 100 times before pushing you. No baby, تم تو جانتی ہو صبح تمہارے ذرا سا مجھے جھٹکنے پر تمہیں کتنی محنت کرنی پڑتی تھی۔ اب مجھے جھٹکتے ہوئے 100 بار سوچنا۔ وہ اسے کلائی سے پکڑتے ایک جھٹکے سے خود کی طرف کھینچتے اپنی لیپ میں بٹھاتے، اس کی کمر کو بے دردی سے جکڑتے اس کے نیچے اپنی جانب بینڈ کرتے اس کی دودھیا داغدار گردن پر جھکے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ بے رحمی سے رگڑنے لگا۔ آہستہ سکتے ہوئے اس کے دونوں کالرز کو جکڑ گئی تھی۔ بہت لچک ہے تمہارے خوبصورت بدن میں، جہاں موڑتا ہوں تم مڑ جاتی ہو۔ وہ گمبھیر آواز میں بولتے ہوئے اس کی کمر کو جکڑے اس کی گردن پر اپنے سلگتے لب رکھ رہا تھا۔ عائش کے سنہری بال نم زمین کو چھو رہے تھے۔ وہ اس کی ٹانگوں کو کرسی کے گرد لپیٹتے اس کی کمر کو دونوں اطراف میں جکڑے اس کی گردن پر جھکا تھا۔ زاویار خانزادہ کی پرتپش بھاپ جیسی سانسوں پر اس کی گردن بری طرح جھلس رہی تھی۔ مقابل کی دی ہوئی بے رحم شدتوں پر اس کی گرم سانسوں کے بوچھاڑ پر عائش کو اپنی گردن جلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے لبوں کی دبی دبی سسکیاں برآمد ہو رہی تھیں۔ زاویار خانزادہ اب اسے ایک ہاتھ سے کمر سے جکڑے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کے گاؤن کی ڈوریوں میں الجھاتے اپنے لبوں کو نیچے کی جانب سرکانے لگا، اور اسے ایک ہاتھ سے کمر جکڑنے پر عائش کو افسردہ ہوتی اس کی شرٹ کو کالر سے مزید سختی سے جکڑ گئی تھی۔ میری جان، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری اتنی لچیلی کمر کو کچھ نہیں ہوتا۔ لگتا ہے نکاح سے پہلے ڈانس کی کلاسز لیتی رہی ہو تم۔ وہ بھاری آواز میں بولتے اس کی گاؤن کی ڈوریوں کو کھول گیا تھا۔ یکدم زاویار خانزادہ کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ وہ اس کے دل کے مقام سے اپنا چہرہ اٹھاتے اس کی نیلی خوفزدہ آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑ کیا تھا۔ نکاح سے پہلے تم ڈانس کی کلاسز لیتی تھی؟ زاویار خانزادہ کے سوال پر عائش کی رنگت سرد ہوئی تھی۔ نیلی آنکھوں میں مقابل کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی دیکھتے مزید خوف چھایا تھا۔ وہ زاویار خانزادہ کے ساتھ رہتے ہوئے اس کی فطرت جان چکی تھی کہ وہ لوگ اپنے نکاح میں ہوئی عورت کے معاملے میں بہت زیادہ پوزیسو ہوتے ہیں۔ شاہویری سے لے کر بہت پوزیسو تھا، مگر بہت سے معاملات میں اسے چھوٹ دے دیتا تھا۔
یا پھر وہ اس پر ویسا حق نہیں رکھتا تھا جو زاویار خانزادہ رکھتا تھا؟ زاویار خانزادہ اپنی خون اتری آنکھیں اس کی نیلی ہراساں آنکھوں میں گاڑے اس کی آنکھوں کی خوفزدہ تحریر پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جتنی وہ ایڈوانس تھی کوئی شک نہیں تھا وہ ڈانس کلاسز تک لیتی رہی ہو۔ آج اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے امریکہ سے ڈانس کلاسز لی تھی۔ یہ بات تو اس نے شاہویر ملک سے بھی چھپائی تھی، وہ بھی اسے ڈانس کلاسز نہ لینے دیتا۔ یہ ڈانس کلاسز کی ماں سبرینا ملک نے رکھوا دی تھی۔ سبرینا ملک اتنی ہی ایڈوانس تھی تبھی تو مصطفیٰ ملک اور ان میں نہیں بنتی تھی۔ ماما میں یوگا کرتی رہی ہوں، جم بھی جوائن کر رکھی تھی، لیڈیز جم۔ عائش نے زاویار خانزادہ کے سرخ ڈورے تیرتی آنکھوں میں دیکھتے لیڈیز جم پر خاص طور پر زور دیا تھا۔ اسے کبھی نہیں بتا سکتی تھی جم کا ٹرینر ایک مرد تھا۔ کلام آنے سے پہلے شاہویر کے ٹریننگ پر جانے کے بعد ہی تو اس نے جم جوائن کی تھی۔ لیڈیز جم، زاویار خانزادہ نے اس کا لفظ دہراتے دانت پیسے تھے۔ وہ اسے مزید نیچے کر گیا تھا۔ ہاں، عائش نے سسکاری بھری تھی۔ وہ اسے کھلے گاؤن کے دونوں سروں سے جکڑتے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچتے اسے اپنے سینے میں سماتے اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی سرخ شعلہ بار نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ میرے پاس رہتے ہوئے تمہیں جم کی کلاسز کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں تمہیں جمناسٹک کی کلاسز دوں گا میری جان۔ وہ اسے شرر بار نگاہوں سے گھورتے چپتے لہجے میں لفظ چبا گیا تھا۔ زاویار، عائش نے سسکی دے سے پکارا۔ وہ اس کی سسکیاں نظر انداز کرتے بہت بے رحمی سے اس کی کلائیاں اس کی کمر پر ایک ہاتھ سے لگاتے دوسرے ہاتھ سے اس کا جبڑا بے حد سختی سے دبوچ گیا تھا۔ اتنے خوبصورت بدن پر 18 سال کی عمر میں محنت کرنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی مجھے۔ وہ مقابل کے جم کلاسز لینے پر اچھا خاصا دہک اٹھا تھا۔ وہ جس سوسائٹی سے تعلق رکھتی تھی زاویار خانزادہ کو یقین تھا اس نے لیڈیز جم نہیں جوائن کر رکھی تھی۔ بتاؤ کیا ضرورت تھی جم جوائن کرنے کی؟ زاویار نے انگارہ لہجے میں استفسار کیا۔ شوق تھا زاویار؟ اس کی بے رحمی پر عائش کے لبوں سے لفظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ وہ بہت بے رحمی سے اس کی کلائیاں کمر پر باندھے اس کا جبڑے اپنی کھردری انگلیاں پیوست کیے ہوئے تھا۔ تمہارے سارے بےہودہ شوق میں پورے کرواؤں گا، وہ بھی اپنے انداز میں۔ وہ اسے اپنے مزید قریب کرتے اس کے کان میں پھپکار اٹھا تھا۔ میرے انداز سے تمہارا خوبصورت بدن مزید خوبصورت ہوگا، مگر افسوس تم اس کی نمائش میرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں کر سکو گے۔ اور اس کی کان کی لو پر زبان پھیرتے ہوئے غرایا تھا۔ وہ اندر تک جل سا اٹھا تھا۔ وہ جو نکاح سے پہلے کرتی رہی تھی برداشت نہیں ہو رہا تھا اس سے پہلے کسی اور مرد نے اس کے جسم کے زاویے دیکھ رکھے ہوں۔ وہ اپنی زندگی میں یہاں کی ہی عورت کا خواہشمند تھا جس پر اس کے علاوہ کسی کی بھی نگاہ نہ پڑی ہو۔ وہ نکاح سے پہلے کیسے پھل جڑی بن کر گھومتی تھی وہ جانتا تھا۔ کتنی بار وہ اس کے جسم کے خطوط دیکھتے ہوئے نظر انداز کر چکا تھا۔ میں نے اپنے جسم کی کبھی نمائش نہیں کی، عائش نے مقابل کی بات پر تڑپتے ہوئے بمشکل اپنے لفظ ادا کیے۔ وہ اس کا جبڑا ابھی بھی اپنی آہنی گرفت میں دبوچے ہوئے تھا۔ نمائش کی تھی تو ارتضیٰ خان تمہاری خوبصورتی کے جال میں پھنسا تھا۔ زاویار خانزادہ وہ منظر یاد کرتے دہک اٹھا تھا جب ارتضیٰ خان داور کی حویلی میں اسے پلر کے ساتھ لگائے سے خوبصورت نقوش پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ مرد ہوتا ہی ایسا ہے، اپنی کمزوریوں کا الزام بھی عورت پر لگا دیتا ہے۔ وہ 7 پردوں میں بھی عورت کے جسم کی باریکیاں دیکھ لیتا ہے، پھر الزام اس کی آنکھوں کی گہرائیوں پر لگا دیتا ہے۔ بقول آپ کے بھائی کے اسے میری آنکھوں سے عشق ہوا تھا۔ میرے تھپڑ مارنے کے ادا میرے نڈر بے خوف انداز سے اسے بھاگ گیا تھا۔ اسے ساری دنیا کی عورتوں سے الگ لگی۔ بکواس بند، ایک اور لفظ نکالا، زبان نکالتے گردن سے لپیٹ دوں گا۔ وہ طیش و عالم سے دھاڑتے اس کا جبڑا چھوڑتے اس کی سنہری بالوں کو جکڑتے اس کے چہرے کو اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کو اپنے سینے میں آگ بھڑکتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی بھووں کے بیچ کے عضلات تن چکے تھے، پیشانی پر شکنوں کا جال ابھرا تھا۔ وہ گردن کی پھولتی رگوں کے ساتھ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے اس کے سنہرے بالوں کو بے رحمی سے دبوچے ہوئے تھا۔ کلائیاں وہ ابھی تک اس کی کمر کے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ کہاں بولے تمہیں یہ الفاظ؟ اس نے زاویار خانزادہ نے شعلہ بار لہجے میں غراتے ہوئے پوچھا۔ میسیجز کیے تھے، عائش نے درد سے سسکتے ہوئے جواب دیا۔ پہلی بار مقابل نے اس کے بالوں پر اتنی بے رحمی سکھائی تھی۔ یہ عاشقی کے قصے اسی موبائل میں تھے جس کا نام و نشان تم نے مٹا دیا؟ وہ مزید دہکا تھا۔ عاشقی صرف ارتضیٰ خان نے دکھائی تھی، میں تو لعنت بھیج چکی تھی اس کے سو کالڈ عشق پر۔
اور لعنت بھیجتی ہوں جو میری زندگی جہنم میں جھونک گیا۔ وہ وہ بھی اب غصے سے بھیگے لہجے میں جواباً پکار اٹھی تھی، بکواس بند کرو ورنہ وہ حال کروں گا، یاد کرو گی۔ وہ گہری سانس لیتے خود پر ضبط کرتے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آج اس کی دھمکی پر سسکی لیتے خاموش ہوئی تھی۔ اپنی نیلی آنکھیں وہ اس کی آنکھوں میں گاڑے ہوئے تھی۔ آنکھیں نیچے کرو۔ وہ دہاڑ اٹھا تھا۔ آج اس کی دہاڑ پر اسی لمحے نظریں نیچے کر گئی تھی۔ وہ اس کا نکاحت زدہ کپ کپاتا بدن اور اس کی سسکاریاں بڑھتے دیکھتے اس کے سنہرے بال چھوڑ چکا تھا۔ جانتا تھا وہ اپنے بالوں کی وجہ سے ایسے ماتمی سسکاریاں بھر رہی تھی۔ وہ اس کی کلائیاں بھی آزاد کر چکا تھا۔ وہ اس کی گود میں بیٹھے اپنی گاہیں چکائے ہوئے تھی۔ گاؤن آگے سے کھلا ہوا تھا۔ داوڑ کی مہندی میں کیسے آئی تھی یاد ہے تمہیں؟ کس کا لباس پہنا تھا؟ ارتضا ہی نہیں، کتنے مرد تمہاری خوبصورتی پر مر مٹے ہوں گے، جانتی ہو تم؟ وہ اسے بازوں سے جکڑے اس کی جھکی نگاہوں کو دیکھتے تپش زدہ لہجے میں بول رہا تھا۔ آج سسکاریاں بھرتے خاموشی سے سن رہی تھی۔ وہ اس کے ولیمے پر کس طرح بنی سنوری مردان خانے میں چلی آئی تھی۔ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے میرا بھائی جان سے چلا گیا۔ مرد کو صرف عورت کے جسم کی کشش اپنی طرف کھینچتی ہے، ان آنکھوں اور اس نڈر پن اس کے دل کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ چپتے لہجے میں اس کے گالوں پر ڈرستی گھنیری پلکوں کو دیکھتے بول رہا تھا۔ ان نیلی آنکھوں کا کوئی دیوانہ تھا، اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ارتضا خان نے یہ سب کچھ مقابل سے کہا، اس کا انگ انگ جل کر انگارہ ہو رہا تھا۔ اب جب تک تم میرے نکاح میں رہو گے تمہاری آنکھوں کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ وہ برقع پہناؤں گا جو یہاں کی پردہ دار عورتیں پہنتی ہیں۔ زاویار خانزادہ کی بات پر عائش نے گھبراتے ہوئے اسے دیکھتے سر نفی میں ہلایا۔ اس نے وہ برقع پہنی عورتوں کو دیکھا تھا جس میں ان کی آنکھیں تک نظر نہیں آتی تھی۔ اسے تو ان عورتوں کو اس برقعے میں لپٹے دیکھ کر سانس آنا بند ہو جاتا تھا۔ وہ خود اس میں قید ہوتی تو سچ میں سانسیں بند ہو جاتی۔ وہ تو چادر بمشکل اپنے سر پر جما سکتی تھی۔ کیا ہوا؟ سانسیں بند ہو گئی یہ سن کر ہی؟ زاویار خانزادہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے سزاہیا مسکرایا تھا۔ میں نہیں پہنوں گی، عائش نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ تمہارے تو اچھے اچھے پہنیں گے۔ اسے خون و شام نگاہوں سے دیکھتے لفظ چبا گیا تھا۔ ارتضا خان کو مقابل کی نیلی آنکھوں سے عشق ہو گیا تھا۔ زاویار خانزادہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جل کر جیسے کوئلہ ہو رہا تھا۔ بدن میں مرچیں دہک اٹھی تھی۔ مجھے عادت نہیں زاویار، جس چیز کی عادت نہ ہو اس سے سانسیں تو بند ہوں گی۔ عائش کی بھیگی احتجاجی آواز پر وہ طنزیہ مسکرا رہا تھا۔ اچھی عادتیں تمہیں ڈالوں گا میری جان، سانسیں نہیں بند ہوں گی، وعدہ کرتا ہوں میں تم سے۔ ویسے بھی اذان ملک کو مارنے سے پہلے تمہیں کچھ نہیں ہونے دے سکتا۔ وہ طنزیہ مسکراتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کرسی سے اٹھتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھتے اسے بیڈ پر پٹک گیا تھا۔ عائش بیڈ سے گدے پر گرتے ہوئے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے اوندھے منہ گرتی ہوئی تکیے کو دبوچے سسکاریاں بھرنے لگی۔ اسے مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ زاویار خانزادہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے اپنی رسٹ واچ کھولتے بیڈ پر اچھالتے اپنی شال کندھوں سے اتارتے زمین پر پٹکتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اس پر حاوی ہوتے اس کا گاؤن اس کے بیک سے نیچے کھسکاتے اس کی کمر کے سیاہ دل پر دانت کاٹ گیا تھا۔ وہ اس کا گاؤن مزید نیچے کھسکاتی اس کی برہنہ داغدار کمر پر اپنے لب رکھتے اپنے ہاتھوں سے بے باکی سے چھوتے اس کی زخمی سسکاریوں میں اضافے کا باعث بن رہا تھا۔ وہ اسے کندھوں سے ایک جھٹکے سے سیدھا کرتے اس کے گلابی لبوں پر جھکتے اس کے لبوں کو کندھاری کرنے لگا۔ عائش کی سانسوں کو بے رحمی سے جکڑے اس کی سانسیں بند کر چکا تھا۔ عائش کا بدن بے جان ہوا تھا، ہاتھوں کی مزاحمت رکی تھی۔ وہ اس کے لبوں کو آزاد کرتے اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ عائش اپنی رکی سانسیں بحال کرتے اسے پھولتی سانسوں سے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ناشتہ نہیں کیا زاویار، عائش نے ملتجی فریاد کی تھی۔ میں نے ناشتہ کر لیا ہے اور کافی اچھا ناشتہ کیا ہے میری جان، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ اس سے نقوش کو گرم گہری نگاہوں سے دیکھتے طنزیہ مسکرایا تھا۔ زاویار خانزادہ سے دیکھتے اپنی شرٹ کے ایک ایک بٹن ایک ایک کرتے کھولتے اپنی شرٹ ریموو کر چکا تھا۔ وہ اسے کمر سے جکڑے خود کو تکیے پر گراتے اسے اپنی چٹانی سینے پر کر گیا تھا۔ مجھے تمہاری صبح والی پرفارمنس چاہیے۔ وہ عائش کے کان میں گمبھیر سرگوشی کر گیا تھا۔ عائش اس کے مطالبے پر اس کی واحد سینڈو مٹھیوں میں جکڑے اس کے سینے سے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زاویار خانزادہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لپٹائے اس پر کمبل اڑا گیا تھا۔ عائش اس کی سینڈو مٹھیوں میں جکڑے اس کے سینے سے لپٹے سسکیاں بھر رہی تھی۔ زاویار بے تاثر چہرے کے ساتھ اپنے سیل ہاتھ میں
پکڑے نمبر ڈائل کرتے کان سے لگا گیا، ایک ہاتھ وہ عائش کی کمر کے گرد لپیٹے ہوئے تھا۔ آواز نہ آئی تمہاری۔ وہ عائش کی طرف جھکتے اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے اوپر اپنی بھاری ٹانگ رکھ گیا تھا۔ عائش اس کے بھاری چٹانی وزن پر نڈھال ہوتے اپنی سسکیاں دبائے آنکھیں میچ گئی تھی۔ التمش، آج وہ کام ہو جانا چاہیے، دانا ڈالو، وہ چکتا ہوا آ جائے گا۔ سزا تو اس بہرمند خان کو مل کر رہے گی۔ وہ فون پر جبڑے بھیجتے پکار اٹھا تھا، آ رہا ہوں تھوڑی دیر تک۔ زاویار خانزادہ فون بند کرتے موبائل بیڈ پر اچھالتے عائش کو اپنے وزن سے آزاد کرتے اس کی نازک کمر کو جکڑے اپنے اوپر بٹھا گیا تھا۔ عائش کی نیلی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی، رنگت زرد ہوئی، بدن بری طرح کپکپانے لگا تھا۔ زاویار خانزادہ اس کی نیلی آنکھوں کو گہری محفوظ نگاہوں سے دیکھتے اس کے گاؤن کی ڈوریوں کو آگے سے کس کے باندھ گیا تھا۔ عائش نے بے یقینی سے اپنی نیلی ہراساں آنکھیں پھیلائی تھی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہیں حویلی چھوڑنا ہے۔ زاویار خانزادہ کی بات پر وہ مزید بے یقین ہوئی تھی۔ بہت غصہ ہے تم پر، چاہ کر بھی اپنا غصہ ٹھنڈا نہیں کر پا رہا، یہاں میرے ساتھ رہو گی تمہارا بخار بگڑ جائے گا۔ زاویار خانزادہ نے اس کا بخار میں پختہ وجود دیکھتے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا، وہ سچ میں پھر سے بخار میں چل رہی تھی۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے، حویلی جا کر آرام کرو۔ وہ اسے بازوں سے جکڑے اپنے سینے سے لگائے اس کے سرخ ہوتے نقوش پر آنکھیں گاڑ گیا۔ جسمانی مشقت تو کرنی ہے، بستر پر دن رات کی مشقت نہ سہی، دن کو کچن میں کھڑے ہو کر جسمانی مشقت سہی تو کرنی ہے۔ خون بہا میں آئی ہوئی عورت کا آرام سے کیا تعلق؟ وہ ایک ایسی مشین ہوتی ہے جسے بس چلتے رہنا ہوتا ہے۔ اب یہ بخار میری جان لے کر ہی چھوڑے گا۔ افسوس اس بات کا ہے، مجھے قتل کرنے کے بعد اذان ملک سے آپ کس طرح بدلا لیں گے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے درد و کرب سے سسکی لے کر رہ گئی تھی۔ عائش کی بات پر زاویار کے جبڑے بھینچے تھے۔ نہیں مرتی تم اذان ملک کو تمہارے سامنے گولیاں مار کر پہاڑ سے دھکا دوں گا۔ وہ دانت پر دانت جمائے بولتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیلتے بیڈ سے اٹھتے اپنی شرٹ پہننے لگا۔ عائش کمبل اوڑھے لیٹ گئی تھی، بھوک اور نکاہت سے پھر سے وجود چکرا کر رہ گیا تھا۔ کیا کہا ہے؟ اٹھ کر تیار ہو، تمہیں حویلی چھوڑ کر آؤں۔ زاویار خانزادہ سے لیٹتے دیکھتے گرجا تھا۔ عائش کی گرج پر بیڈ سے اٹھتے ہوئے زمین پر پڑا اپنا رات والا لباس اٹھائے واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ یہ پہنو گی گندا لباس، اچھی طرح جانتی ہو مجھے گندگی سے کتنی نفرت ہے۔ اس کے ہاتھ میں رات والا فراک دیکھتے غصے سے جھنجھلایا تھا، یہی فراک ہے میرے پاس اس وقت۔ عائش نے پلٹے بغیر جواب دیتے آنکھیں بے رحمی سے مسلی تھیں۔ اسے بھی کبھی گندگی سے نفرت تھی۔ یہ مت پہننا۔ وہ لب بھینچے بولتے وائرلیس فون اٹھائے کان سے لگا گیا۔ گل مخانہ، مجھے ابھی اسی وقت کچھ کپڑے چاہیے۔ خان صاحب کس کے کپڑے؟ گلورینہ حیران ہوئی تھی۔ عورتوں کے کپڑے جیسا لباس تم پہنتی ہو عائش کے لیے چاہیے۔ وہ غصے سے لفظ چبا گیا۔ زاویار میں کسی کی اترن نہیں پہنوں گی۔ وہ عائش کی بات پر اسے گھورتے ہوئے خاموش کروا گیا تھا۔ نیا لباس لاؤ مگر ہو کم قیمت کا۔ زاویار خانزادہ عائش کی طرف دیکھتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے سزائیہ مسکرایا تھا۔ عائش سے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے زخمی سا مسکرائی تھی۔ کیا باہر کوئی عورت آئی ہے؟ پٹھانی فراک سیل کر رہی ہے، وہ بھی کم قیمت پر۔ زاویار گلورینہ کے لفظ دہراتے عائش کے سماعتوں تک پہنچاتے مسکراتے ہوئے عائش پر شرروار نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ عائش اسے کپکپاتے ہوئے بھیگی نگاہوں سے دیکھتی رہی تھی۔ ایسا کرو 10-15 اکٹھے خرید لو، پیسے گیٹ پر کھڑے چوکیدار سے لے لو، وہ دے دے گا۔ زاویار خانزادہ بیڈ پر پیر رکھتے عائش کو تمسخراتی نگاہوں سے دیکھتے آنکھ مارتے ہنسا تھا۔ عائش خاموشی سے اسے دیکھتے بیڈ کی طرف بڑھتے پھر سے کمبل لیے اس میں غروب ہو چکی تھی۔ بھوک اور کمزوری سے چکر آ رہے تھے۔ چائے، بریڈ اور 2 بوائلڈ انڈے بھی کمرے میں پہنچاؤ۔ وہ کمبل کے اندر عائش کے کپکپاتے وجود کو بغور دیکھتے فون پر ہدایت دیتے فون بند کر چکا تھا۔ دروازہ کھٹکنے پر زاویار خانزادہ نے اپنی میچی آنکھیں کھولیں۔ وہ صوفے پر بیٹھے سگریٹ کے گہرے کش لیتے صوفے کی سطح پر سر رکھے ہوئے تھا۔ اندر آ جاؤ۔ زاویار خانزادہ نے سیدھے ہوتے بیڈ کی طرف ایک نگاہ ڈالتے سنجیدگی سے کہا۔ گلورینہ ناشتے کی ٹرے اور ایک کپڑوں کا شاپر پکڑے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے ٹرے زاویار خانزادہ کے سامنے ٹیبل پر رکھتے کپڑوں کا شاپنگ بیگ اسے پکڑایا تھا، جو زاویار خانزادہ اس کے ہاتھ سے تھام چکا تھا۔ خان صاحب، وہ عورت ایک فراک 1500 کا دے رہا تھا، زیادہ لینے پر اس نے 1000 کا دے دیا، گلورینہ خوشی سے بتا رہی تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ، زاویار خانزادہ نے سنجیدگی سے کہتے شاپنگ بیگ سے ایک نیلے رنگ کا فراک نکالا تھا۔ خان صاحب، بی بی سب فراک پر بہت اچھا لگے گا۔ ہم نے زیادہ فٹنگ والا فراک نہیں لیا، بی بی جی کو وہ چھوٹا سائز پورا نہیں آنا تھا۔
تم نے کہا دیکھا عائش کو؟ زاویار خانزادہ نے گلورینا کی بات پر آگے کو ہوتے سرخ آنکھوں سے گھورا تھا۔ بختورہ والا معاملہ وہ بھولا نہیں تھا، تب سے وہ عائش کے قریب کسی عورت کو بھی برداشت نہیں کرتا تھا، نہ اعتبار کرتا تھا۔ اپنی بیوی کی خوبصورتی سے اچھا خاصا واقف تھا۔ عائش بھوک کی شدت سے بحال ہوتے اپنے باتھ روب گاؤن کی ڈوریاں مزید اچھی طرح باندھے کمبل خود سے اتار کر بیٹھی تھی۔ کمبل اچھی طرح لو خود پر۔ وہ عائش کو دیکھتے غرایا۔ عائش اچھی طرح کمبل اپنی گردن تک کر گئی تھی۔ گلورینا پریشانی سے زاویار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کس بات پر تپ اٹھاتا ہے اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ عائش بی بی جب آپ کا ساتھ آیا تھا تب دیکھا تھا، گلورینا نے پریشانی سے جواب دیا۔ اتنی دیر میں چادر کے اندر اس کا جسم بھی ماپ لیا؟ زاویار اسے قہربار نگاہوں سے گھورتے ہوئے لفظ چبا گیا۔ گلورینا بیچاری پریشانی نہ سمجھی اسے دیکھ رہی تھی۔ جاؤ یہاں سے۔ زاویار اپنی شال گردن پر جھٹکتے ہوئے صوفے سے اٹھا تھا۔ گلورینا جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔ زاویار خانزادہ نے عائش کی طرف بڑھتے بیڈ پر نیلے رنگ کا فراک پھینکا تھا۔ اسے پہن کر ناشتہ کر کے اچھی طرح چادر سے خود کو کور کر کے نیچے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے سنجیدگی سے حکم دیتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ عائش نے بھیگی نگاہوں سے ناشتے کی ٹرے کو دیکھا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتی ناشتے کی طرف بڑھی تھی۔ خان صاحب باہر کوئی مصطفیٰ ملک آیا ہے، کہتا ہے آپ سے ملنا ہے۔ زاویار خانزادہ سیڑھیاں اترتے نیچے لاؤنج میں آیا ہی تھا کہ اس کا ملازم داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ مصطفیٰ ملک؟ زاویار خانزادہ سرخ چہرے کے ساتھ غصے سے اپنا پاؤں ٹیبل پر رکھتے اپنی شال گردن میں چٹک گیا تھا۔ بھیجو۔ زاویار خانزادہ نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے غیر مرئی نقطے پر اپنی سرخ آنکھیں گاڑتے کہا، جی خان صاحب۔ وہ کہتا چلا گیا۔ مصطفیٰ ملک گرے تھری پیس سوٹ میں ملبوس مرجھائے چہرے کے ساتھ لکڑی کے بھاری دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے۔ زاویار خانزادہ ایسے پوزیشن میں ٹیبل پر اپنا سیاہ چمکتا بوٹ والا پاؤں رکھے دیوار پر اپنی سرخ نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ مصطفیٰ ملک کو زاویار خانزادہ کا اتنا ہوا ناگوار سرخ چہرہ دیکھتے زاویار خانزادہ کے سامنے آتے رک گیا تھا۔ انہیں جتنا زاویار خانزادہ سے خوف آتا تھا اتنا کسی سے نہیں آتا تھا۔ یہ نہیں کہ وہ تن خود مزاج کا تھا یا وہ اس کے علاقے میں اس کے گھر میں کھڑا تھا، بلکہ وہ اس کی جان سے پیاری بیٹی اس تن خوف ظالم انسان کے پاس تھے۔ اپنی بیٹی کی وجہ سے مقابل کی دہشت، رعب اور دبدبہ ان پر طاری تھا۔ جس طرح اذان ملک کو اس ظالم انسان نے مارا تھا، اس کے زخم دیکھ کر وہ اذان ملک کے لیے نہیں بلکہ عائش ملک کے لیے پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے۔ بیٹی کے زخم دیکھنے کو مل گئے تھے، بیٹی کے زخم بھی دیکھنے کو مل پاتے وہ نہیں جانتے تھے۔ بولو کیوں آئے ہو یہاں؟ زاویار خانزادہ نے غیر مرئی نقطے پر ہی سرخ نگاہیں جمائے سرد لہجے میں پوچھا، کیوں آ سکتا ہوں تمہارے پاس؟ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ مصطفیٰ ملک نے اسے ایک نظر دیکھتے سنجیدگی سے کہا، تمہارے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے تم میرے سوال کا جواب دو۔ زاویار خانزادہ نے ہنکار بھرا تھا۔ مصطفیٰ ملک خاموشی سے اب اپنی نم نگاہیں زاویار پر جما گئے تھے۔ میں نے ابھی تک تم پر ایک نظر کیوں نہیں ڈالی؟ زاویار خانزادہ نے سامنے دیوار کی طرف دیکھتے سرد لہجے میں سوال کیا۔ پتہ نہیں، مصطفیٰ ملک نے اس کا سرخ چہرہ دیکھتے سنجیدگی سے کہا، اس لیے کہ تمہارا چہرہ دیکھوں گا تو تمہیں دھکے دے کر نکال باہر کروں گا۔ اتنی میرے سینے میں آگ لگی ہے۔ تمہیں یہاں دیکھ کر وہ غصے سے گرجتے سیدھا ہوتے اپنی شال گردن میں چٹکتے مصطفیٰ ملک کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ مجھے عائش سے ملنا ہے، میں مل کر چلا جاؤں گا، مصطفیٰ ملک نے ربربائے لہجے میں کہا۔ خون بہا کا مطلب نہیں جانتے تم مصطفیٰ ملک؟ چلو میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ مستزادیہ لہجے میں بولتے ہوئے مصطفیٰ ملک کے مقابل آیا ہوں۔ جانتا ہوں، مصطفیٰ ملک نے اسے بے بسی سے دیکھ کر نم آواز میں کہا تھا۔ مصطفیٰ ملک کے جواب پر زاویار خانزادہ کا بلند و بانگ قہقہ گونجا تھا۔ تم نہیں جانتے مصطفیٰ ملک، ورنہ اپنی بیٹی کو بنی میں دینے کو بھرے جرگے میں گڑ گڑاتے نہ تم؟ اور استزادیہ لہجے میں بولتے مصطفیٰ ملک کے سامنے صوفے پر بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ جما گیا تھا۔ مجھے میری بیٹی سے ملتا ہے، مصطفیٰ ملک نے بے بسی سے دیکھتے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ ملنے دوں گا، پہلے تمہیں ونی کا مطلب سمجھاؤں گا، پھر اس کے بعد تم نے اپنی یہی لفظ دہرانے ہیں۔
وہ سزائیہ مسکراتے ہوئے آئبرو چکا گیا تھا۔ تمہارے بیٹے نے میرے بھائی کا قتل کیا، اسے بے دردی سے پہاڑ سے دھکا دیا، اس کی لاش تک نہیں ملی، یہی کیا تمہارے بیٹے نے؟ زاویار خانزادہ کے سوال کرتے گرچا تھا۔ ہاں، مصطفیٰ ملک نم آواز میں بولے تھے۔ خون کے بدلے خون، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، یہی ہوتا ہے نا؟ زاویار گھرایا۔ ہاں، مصطفیٰ ملک نے آہستگی سے کہا۔ تمہارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ قاتل جیل میں اپنی عمر گزارتا ہے یا اسے تختے پر پھانسی دی جاتی ہے؟ مگر تمہارا بیٹا اس وقت کہاں ہے؟ زاویار خانزادہ نے مصطفیٰ ملک کو خشمگین سرخ نگاہوں سے گھورتے سنجیدگی سے سوال کیا۔ ہسپتال میں ہے ابھی تک؟ تم نے جو اس کا حال کیا وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آیا۔ مصطفیٰ ملک کے جواب پر زاویار خانزادہ کا بلند و بانگ کہہ کر گونجا تھا۔ مکاری تم لوگوں کے خاندان کا حصہ ہے لگتا ہے۔ زاویار خانزادہ نے آگے کو ہوتے اپنی رکاوٹ اپنی کاردار نگاہوں سے مصطفیٰ ملک کو دیکھا تھا۔ امریکہ میں وہ اپنے باپ کے پیسوں سے کے عالی شان اپارٹمنٹ میں ہے۔ ہسپتال کی چھٹی تو اسے کب سے ہو گئی تھی، مگر مصطفیٰ ملک زاویار خانزادہ کاردار لہجے میں بولتے لفظ چبا گیا۔ زاویار کی بات پر مصطفیٰ ملک گڑبڑا گئے تھے۔ وہ اذان ملک پر ابھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اسے اس کا بھی پتہ ہے، انہیں اندازہ نہ تھا تمہارا بیٹا صحیح سلامت ہے کیونکہ تمہاری بیٹی میرے پاس ہے، یعنی وہ اب زاویار خانزادہ کی ملکیت ہے۔ وہ صوفے سے ٹیک لگائے مصطفیٰ ملک کو دیکھتے ہنسا تھا۔ زاویار خانزادہ کی بات پر مصطفیٰ ملک کے چہرے پر تاریک سایہ لہرایا تھا۔ لیکن ایک ڈیل کر لیتے ہو مجھ سے تو میں تمہیں تمہاری بیٹی سے ملنے ہی نہیں دوں گا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ زاویار خانزادہ تند و تیز نگاہوں سے مصطفیٰ ملک کو گھورتے ہوئے بولا تھا۔ میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، اپنی ساری جائیداد دینے کو تیار ہوں، تم میری بیٹی مجھے واپس کر دو۔ زاویار کی بات پر مصطفیٰ ملک نے جلدی سے بولے تھے۔ وہ زاویار خانزادہ کی ہر شرط ماننے کو تیار تھے۔ اپنی بیٹی عائش انہیں ہر قیمت چاہیے تھی۔ اپنی طرح بغیرت سمجھ رکھا ہے مجھے کہ میں اپنی عورت تمہارے حوالے کرنے پر تم سے تمہاری جائیداد لوں گا۔ لعنت بھیجتا ہوں تمہاری دولت پر، اتنی دولت ہوتے ہوئے بھی میرے سامنے سر جھکائے کھڑے ہو۔ زاویار خانزادہ تمسخراتی ہنسا تھا۔ سر اس لیے جھکا ہے، میرا سب کچھ تمہارے پاس ہے، بہت قیمتی ہے وہ میرے لیے، جان سے پیاری ہے وہ مجھے۔ مصطفیٰ ملک کی بات پر زاویار خانزادہ کا بلند و بانگ کہہ کر گونجا تھا۔ وہ تمہیں جان سے پیاری ہے، یہ تمہیں جرگے میں تمہاری گڑگڑاہٹ دیکھتے سمجھ گیا تھا۔ زاویار تنزیہ مسکرایا۔ مجبور تھا ورنہ بیٹے کی جان چاہتی۔ مصطفیٰ ملک کی آواز بھیگ گئی تھی۔ یہ بولو گھوس دلیلیں مجھے مت دو، یہ بوگس دلیلیں مجھے مت دو۔ تمہاری مجبوری سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، نہ ہی تمہاری قیمتی بیٹی میرے لیے کوئی اہمیت رکھتی ہے، اتنی سی بھی قیمت وہ میرے لیے۔ وہ صوفے سے اٹھتے مصطفیٰ ملک کے مقابل آتے اپنی 2 انگلیاں جوڑتے مصطفیٰ ملک کی آنکھوں کے آگے کر گیا تھا۔ ایک ذرے جتنی قیمت نہیں تمہاری بیٹی کی میرے نزدیک۔ زاویار اپنی سرخ آنکھیں مصطفیٰ ملک کی آنکھوں میں گاڑ گیا تھا۔ مصطفیٰ ملک مقابل کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر پسینے میں نہائے تھے۔ وہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوگا، یہی سوچ آتے ہی وہ کپکپا اٹھے تھے۔ اپنی بیٹی چاہیے تو اذان ملک کو میرے حوالے کر دو، پورے عزت و احترام سے تمہاری بیٹی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ زاویار نے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے اپنی ڈیل ایک بار پھر سے اس کے سامنے رکھی تھی۔ اذان کو تم مار ڈالو گے، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ ملک نے قطعی انداز میں سر نفی میں ہلایا تھا۔ تمہاری بیٹی ایک بار صرف میری بیٹی کو دیکھنے دو۔ مصطفیٰ ملک دیکھتے اب گڑگڑائے تھے۔ اپنے بیٹے کو میرے حوالے کر دو اور اپنی بیٹی کو لے جاؤ، اگر نہیں کر سکتے تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ زاویار خانزادہ گراتے ہوئے کئی قدم پیچھے کو ہوتے اپنے شال گردن میں چٹک گیا تھا۔ صرف ایک بار عائش کو دیکھنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ ملک نے فریادی لہجے میں کہتے زاویار کی طرف بڑھے تھے۔ 2 سیکنڈ میں یہاں سے بنا مڑے نکل جاؤ۔ تم 1 سیکنڈ بھی ادھر ٹھہرے، اس کی سزا تمہاری بیٹی کو دوں گا، جو اپنے بھائی کے لیے سزا آلریڈی بھگت رہی ہے، باپ کے لیے بھگتے گی تو زندہ نہیں رہے گی۔ زاویار خانزادہ مصطفیٰ ملک کو قہربار نگاہوں سے گھورتے کافی بدتمیزی سے ہاتھ سے خود سے دور رہنے کا اشارہ کرتے گرایا۔ کیا سلوک کرتے ہو اس کے ساتھ؟ مصطفیٰ ملک کی رنگت زرد ہوئی تھی، لب کپکپائے تھے۔ مصطفیٰ ملک
مصطفیٰ کے سوال پر زاویار خانزادہ چھت کی طرف دیکھتے بلند و بانگ کہہ کر لگا گیا۔ مصطفیٰ ملک اسے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ عائش کے ساتھ مقابل کیا سلوک کرتا تھا وہ یہ سوچ کر ہی مر رہے تھے۔ مقابل کے رویے میں کوئی لچک نہ تھی۔ 1 سیکنڈ ہے تمہارے پاس، ورنہ تم اپنی بیٹی کا برا حال اپنے سامنے دیکھو گے۔ زاویار خانزادہ اب غصے سے طیش و عالم سے گھر رہا تھا۔ مصطفیٰ ملک خاموشی سے اسے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ نکلو، زاویار انہیں اپنی طرف دیکھتے پا کر گرجا۔ مصطفیٰ ملک کو دیکھتے ارتضیٰ خان کا غم تر و تازہ ہوا تھا۔ زاویار کے گرج پر مصطفیٰ ملک سر جھکائے خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھے تھے۔ زاویار خانزادہ کی خطرناک گرج پر کمرے سے نکلتے عائش کے ریلنگ کے پاس قدم رکے تھے۔ پاپا، عائش نے کپکپاتے لبوں سے بولتے ہوئے بے یقینی سے مصطفیٰ ملک کی پشت دیکھی تھی۔ پاپا، اس کے لبوں سے بمشکل پاپا نکلا تھا۔ وہ مصطفیٰ ملک کی پشت سے انہیں پہچان چکی تھی، مگر آواز حلق میں دب گئی تھی۔ پاپا انہیں دروازے کی طرف بڑھتے دیکھتے عائش کو اپنی سانسیں رکتے محسوس ہوئی تھی۔ وہ مصطفیٰ ملک کو پکارتے ہوئے اپنی دھڑکنوں کو مٹھیوں میں جکڑے چیخ رہی تھی۔ عائش کی پکار پر مصطفیٰ ملک کے قدم رکے تھے۔ زاویار خانزادہ نے ریلنگ کے پار کھڑی عائش پر خوخار نگاہ ڈالی تھی۔ اگر تم نے پیچھے مڑ کر دیکھا مصطفیٰ ملک، تمہاری بیٹی اس کی سزا بھگتے گی۔ اس سے پہلے مصطفیٰ ملک پلٹتے زاویار خانزادہ طیش و عالم سے گرجا تھا۔ مصطفیٰ ملک زاویار کے گرج پر تڑپتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ گئے تھے۔ اس کی دھمکی پر پلٹنے کی ہمت نہ کر سکے تھے۔ پاپا، عائش چیختے ہوئے اس کی تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ نکلو یہاں سے۔ زاویار خانزادہ مزید طیش و عالم سے گرجا تھا۔ نہیں پاپا، مت جانا پاپا۔ عائش روتے ہوئے سیڑھیاں اترتے ہوئے مصطفیٰ ملک کی طرف بھاگی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی کلائی سختی سے جکڑ گیا تھا۔ پاپا، عائش ملک اپنی کلائی اس کی فولادی گرفت سے چھڑواتے ہوئے حلق کے بل تڑپتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ ٹیبل سے ڈیکوریشن پیس اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر مار گیا تھا۔ ڈیکوریشن پیس اپنے قدموں کے پاس ٹوٹنے پر عائش کی دلخراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ مصطفیٰ ملک عائش کی دلخراش چیخ پر گھبراتے ہوئے جلدی سے داخلی دروازہ عبور کر گئے تھے۔ پاپا، ایک بار پلٹ کر چہرہ تو دکھا دیں۔ عائش اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے بدحواس ہوتے شدت گریہ سے چیخ رہی تھی۔ پاپا، عائش روتے ہوئے مصطفیٰ ملک کو پکارتے زاویار خانزادہ سے اپنی کلائی چھڑوانے کی ناکام صحیح کر رہی تھی۔ زاویار عائش کو قہربار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جو نیلی پٹھانی فراک میں ملبوس بنا کسی چادر کے کھلے بالوں سے نیچے آ گئی تھی۔ چھوڑو مجھے اپنے پاپا کے پاس جانا ہے، ظالم انسان۔ وہ اپنی کلائی چھڑواتے زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے حلق کے بل ہذیانی چیخی تھی۔ آواز اور آنکھیں نیچی، وہ اسے ایک بازو سے بے دردی سے جکڑے اپنا ہاتھ اٹھائے اتنی زور سے اسے دھاڑ اٹھاتا عائش کے ساتھ فارم ہاؤس کے در و دیوار تک لرزا اٹھے تھے۔ آپ ظالم ہیں آپ، ظالم سردار ہیں، ظالم انسان ہے، ظالم شوہر ہیں۔ عائش نے اپنے گال پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اس نے تھپڑ نہیں مارا تھا، اس کا معلق کیا ہوا ہاتھ دیکھتے ہی خوف سے لرزا اٹھی تھی۔ ہوں ظالم، اس لیے اپنی آواز اور آنکھیں میرے سامنے نیچی رکھا کرو، ورنہ جس تھپڑ کے خوف سے لرز رہی ہو وہ تھپڑ تمہارے گال کی زینت بہت بے رحمی سے بنیں گے۔ وہ اسے کندھوں سے پکڑے جھنجھوڑتے ہوئے غرایا۔ عائش چکراتے وجود کے ساتھ سسکتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ سرخ حدت بھرا چہرہ، بکھرے سنہری بال، گلابی نیلی آنکھیں، شیشوں والے فٹنگ میں فراک پہنا فراک جو اس پر غضب ڈھا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ اس کے دہکتے روپ کو چپتی قہربار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ معمولی سا لباس مقابل کے خوبصورت بدن پر آتی ہی بے حد قیمتی لگتا تھا۔ وہ ہچکیاں بھرتی اسے گلابی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں نیچی کرو۔ وہ اس کے یوں دیکھنے پر اپنا آپا کھوتے گرایا۔ عائش اس کے گرانے پر بھی ویسے ہی گلابی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں نیچی۔ وہ اب حلق کے بل دہاڑ اٹھاتا۔ عائش اس کی دہاڑ پر بری طرح لرزتے ہوئے اب اپنی آنکھیں نیچی کر گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اسے کندھوں سے جکڑے اس پر اپنی خون اتری آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ وہ ہچکولے لیتے بدن کے ساتھ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ آئندہ میری حکم عدلی کی میرے مقابل آئی تو ادھر ہی گاڑوں گا۔ وہ اسے کندھوں سے جکڑے اپنے مزید قریب کرتے اسے تھوڑی سے جکڑے اس کا چہرہ اوپر کیے اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ عائش نے اسے دیکھتے اب زخمی سی سسکی بھری تھی۔ آئندہ کمرے سے بغیر چادر کے نکلتے بھی نہ دیکھوں۔ وہ اس کی مخملی نشیب و فراز پر قہر آلود نگاہیں گاڑے اب چپتے لہجے میں غرایا تھا۔ عائش ساکت نگاہوں سے اسے ہچکولے بھرتے دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اور اس کی خاموشی پر اس کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھوں سے بے رحمی سے دباؤ ڈال گیا تھا۔ عائش نے اب درد سے سسکی لیتے اس بات میں سر ہلایا۔ زاویار خانزادہ اسے گھورتے ہوئے خود دور دھکیل گیا تھا۔ وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی زاویار اسے کمر سے تھامے اسے گھورتے ہوئے اپنی شال اتارتے ہوئے اس پر اڑا گیا تھا۔ عائش نے اس کی چادر سینے سے جکڑتے ہچکی بھرتے سے دیکھا تھا۔ چہرہ ڈھکو۔
اور اسے سرسبز نگاہوں سے گھورتے حکمیہ لہجے میں بولا۔ عائش نے اسی لمحے اس کی چادر سے کپکپاتے ہاتھوں سے بمشکل اپنا چہرہ کور کیا تھا۔ وہ بہت بری طرح لرز رہی تھی۔ مصطفیٰ ملک کو ایک نظر نہ دیکھ سکی۔ وہ جیسے اپنے حواس کھو رہی تھی۔ چادر نہ پھسلے تمہارے چہرے سے، وہ برفیلے لہجے میں بولتے اس کی کلائی سختی سے جکڑے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا اور اس کی گرفت میں نڈھال سے کھنچتی چلی گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے کار پورچ میں آتے ہی گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے اگلی سیٹ پر بے دردی سے دھکیلا تھا۔ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے وہ گاڑی نکالتے فارم ہاؤس سے نکل آیا تھا۔ آج سیٹ سے ریک لگائے نڈھال سی آنکھیں موند گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کی گاڑی اس کی حویلی کے بڑے سے کار پورچ میں آ کر رکی تھی۔ وہ طیش و عالم سے گاڑی سے نکلتے اس کی طرف کا دروازہ کھولتے اسے کلائی سے جکڑے باہر نکالتے حویلی کے داخلی دروازے کی طرف تیزی سے بڑھا تھا۔ وہ اس کی بے رحم گرفت میں کھنچتی چلی گئی تھی۔ چادر اب اس کے چہرے سے اتر چکی تھی۔ وہ مشکل ہی اس کے ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ وہ اسے لیے داخلی دروازے کے اندر داخل ہوتے لاؤنج میں داخل ہوا۔ السلام علیکم مورے، وہ تبانہ اور زرقا خانم کو دیکھتے رکتے ہوئے بلند آواز میں بولا تھا۔ عائش کو وہ بازو سے جکڑے کھڑا تھا جو نظریں جھکائے ہچکیاں بھرتے ڈول سی رہی تھی۔ عائش کی حالت دیکھتے زرقا خانم نے جلتے دل پر پھوار پڑی تھی۔ وہ گہرا مسکراتی اسے دیکھ رہی تھی جو ماتمی انداز میں سسکیاں بھر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ تبانہ خانم عائش کے بے پناہ نفرت کرتے کے باوجود اس کی حالت دیکھتے پوچھ بیٹھی تھی۔ انہیں عائش کے ساتھ زاویار خانزادہ کا یہ سلوک ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ صرف اس لڑکی کو اب اپنی نظروں کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ چاہے اس کی سزا معاف کر دی جائے، صرف انہیں اسے دیکھنا ہی نہیں تھا۔ عائش کو دیکھتے ارتضیٰ خان کی یاد آنا شروع ہو جاتی تھی۔ اسے جو بھی ہوا ہے مورے، مگر آگے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ زاویار زرقا خانم کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتے سنجیدگی سے بولا تھا۔ کیا مطلب؟ تبانہ نے ناسمجھی سے دریافت کیا تھا۔ مطلب یہ مورے، میں 2-4 دن حویلی نہیں آ سکوں گا۔ جب تک میں یہاں نہیں آ جاتا اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس کو بخار ہے، اسے تب تک آرام کرنے دیا جائے جب تک اس کا بخار نہیں اتر جاتا۔ 2 ٹائم کا کھانا بھی اسے کمرے میں پہنچایا جائے گا۔ زاویار خانزادہ نے تبانہ خانم کو دیکھتے اپنے لفظ میں زور دیا تھا۔ بنی میں ہے یہ؟ تبانہ خانم غصے سے بولی تھی۔ جو کہہ رہا ہوں مورے وہ ہونا چاہیے۔ بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں میں۔ وہ سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کرتے عائش کی کلائی جکڑے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا انتظام ملازماؤں والا سائڈ کر دو جب تک تم نہیں آ جاتا۔ تبانہ خانم کی بات پر اس کے قدم رکے تھے۔ عائش چسکاریاں بھرتے نظر جھکائے ہوئے تھی۔ رہے گی یہ میرے کمرے میں ہی۔ میں حویلی ہوں یا نہ ہوں، کسی صورت یہ حویلی سے باہر نہیں جائے گی۔ یہ آپ سے زاویار خانزادہ نہیں بلکہ زاویار خانزادہ کہہ رہا ہے۔ سردار زاویار خانزادہ کہہ رہا ہے۔ زاویار سختی سے کہتے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تبانہ خانم نے بے یقینی سے زرقا خانم کو دیکھا تھا۔ زاویار خانزادہ کم سے کم ان سے ایسے بات نہ کرتا تھا۔ بات نشہ سے آگے بڑھ گیا ہے۔ تبانہ خانم سوچو کچھ، زرقا خانم اس سزائی انداز میں کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تبانہ خانم گہرے سانس لیتی اپنی نم آنکھیں چادر سے مسل گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی زاویار نے اسے صوفے پر بٹھایا۔ وہ بخار میں جل رہی تھی، جسم پر لرزہ طاری تھا، اس لیے وہ اسے باہر چھوڑ کر نہ جا سکا۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بہت بری طرح سے سک رہی تھی۔ وہ مصطفیٰ ملک کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ وہ جیسے اندر سے مر رہی تھی۔ اتنا بڑا زخم تھا کہ اسے اپنا وجود جیسے زخموں سے اٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ناشتہ کیا تھا؟ زاویار خانزادہ نے اسے بری طرح سسکاریاں بھرتے دیکھتے غصے سے دہکتے لہجے میں پوچھا۔ عائش نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ طیش و عالم سے اس کی طرف بڑھتے اسے کلائی سے جکڑے اٹھاتے ہوئے اپنے مقابل کھڑا کر گیا۔ کس بات کا ماتم منا رہی ہو؟ تمہیں پتا تھا ونی کیا ہے؟ خود آئی تھی تم، اور ابھی تمہارے باپ کے ساتھ ڈیل کی میں نے کہ اذان ملک کے بدلے تمہیں آزاد کر دوں گا، مگر اس نے وہی کیا جو پہلے کیا تھا، یعنی اپنے بیٹے کو بچا لیا اور اس کے سسکاریاں بھرتے وجود کو دیکھتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے اس کی نیلی متورم گلابی ہوتی آنکھوں میں اپنی آنکھیں کاٹ گیا تھا۔ ایک بار تو ملنے دے دیتے، عائش نے سسکیاں بھرتے کہا۔ کبھی نہیں ملنے دوں گا، جتنا مرضی رو تڑپو، کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اب تم کسی کا چہرہ نہیں دیکھ سکو گی، سمجھی تم؟ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے اب لفظوں پر زور دے گیا تھا۔ سمجھ گئی، عائش نے اس کی طرف دیکھتے سپاٹ انداز میں اپنے آرس ہتھیلی سے رگڑ گئی تھی۔ کیا سمجھ گئی؟ زاویار نے اس کے کندھے پر اس کے انداز پر غصے سے سوال کیا۔ وہ اب آنسو بہائے بغیر اسے سپاٹ سر دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ میرا جرم بہت بڑا ہے، میں عام جیل میں نہیں، گوانتا موجے جیل میں ہوں۔
میرا جرم اتنا بڑا ہے کہ کالے پانی کی سزا میری قسمت میں ٹھہری ہے۔ عائش نے زاویار خانزادہ کو دیکھتے زخمی لہجے میں سسکی بھری تھی۔ وہ اس کے جواب پر جبڑے بھیجتے اسے غصے سے صوفے پر دھکیل گیا تھا۔ عائش صوفے پر گرتی اوندھے منہ ہوتے سے سکنے لگی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی سسکیوں پر سلگتے اپنی کن پٹی انگلی سے مسلتے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھتے وائرلیس فون اٹھائے، بٹن دبائے، کان سے لگا گیا، کمرے میں آؤ، وہ حکمیہ لہجے میں بولتے عائش کی سسکاریاں سنتے غصے سے جھنجھلاتے وائرلیس فون پر بیڈ پر پٹک گیا تھا۔ مقابل کی ماتمی سسکیاں اس کی کن پٹی پر بندوق کی گولیوں کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ سرسرخ نگاہوں سے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے صوفے پر اوندھے منہ لیٹے ہچکولے بھرتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ 5 منٹ بعد حویلی کی ملازمہ دروازہ کھٹکھٹاتے اندر داخل ہوئی۔ جی خان صاحب، وہ زاویار خانزادہ کے سامنے آتی مؤدبانہ انداز میں بولی، اسے پوچھو اس نے ناشتہ کیا ہے کہ نہیں، اگر کیا ہے تو اسے بخار کی دوائی دو، اگر نہیں کیا تو اسے کچھ کھلا کر دوائی دو۔ وہ سرد حکمیہ لہجے میں بولتے سرخ چہرے کے ساتھ کمرے سے نکل گیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں مجھے لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔